सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बात स्टार्ट करते हैं जी इमरान रियाज भाई से। तो इमरान साबिर भाई भाई एक गुजारिश मैं कर दूं, अगर जी आप इजाजत दें तो थोड़ा सा ना इसको हम इंटरेक्शन के साथ सारे मिलके कर लेते हैं, लेकिन हाँ जी अब इसको आगाज कर लें। सिद्दीक भाई से पहले पाकिस्तान की रिपोर्ट ले लें, क्योंकि ठीक है हमारे जितने भी बिल्कुल रिपोर्ट हैं, मेरी काफी लोगों से बात हुई है, और सिद्दीक भाई क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में मौजूद है और उन्होंने सबसे बात की भी होगी, तो थोड़ी सी एक इनिशियल एक ओवरव्यू ले लें कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है। जी साबिर भाई। जी जी बिल्कुल। देखिए जी, ये प्रोग्राम है हमारा मुश्तरका, तो इसलिए इसमें कोई भी किसी से भी सवाल कर सकता है और होस्ट भी कर सकता है। तो सिद्दीक खान भाई आपने सवाल सुन लिया, तो जरा आप अपनी ओपिनियन दीजिए कि आज आपने क्या देखा। सर मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आज क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे दोस्तों ने 8 फरवरी के दिन के हवाले से लिखा हुआ था, बहुत सारी चीजें, लेकिन सिर्फ एक वाकया मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैंने आज बाद में महसूस किया कि मुझे भी आज बहुत कुछ लिखना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ एक वाकया सुना देता हूँ जो पहले मैंने नहीं सुनाया कि 8 फरवरी के दिन जो मैंने जो चीजें देखी वो क्या थी। जिस तरह से मैंने आज कहा कि बहुत लंबी तफसील है, लेकिन सिर्फ एक वाकया उसमें से। मेरे घर के क्योंकि मेरा घर उन दिनों में जहाँ पे मेरी रिहाइश थी, वो मेरा घर जो है वो G6 में था, मेलोडी में था। और आपको पता है कि मेलोडी के इर्द गिर्द ही ये सारे टीवी चैनल हैं, 5-5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर। तो 8 फरवरी के दिन बहुत सारे दोस्त हैं वो मेरे घर में मौजूद थे जब रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो बहुत सारे दोस्त मौजूद थे, कोई 20-25 दोस्त मौजूद थे। हमने तय किया हुआ था कि सारे दोस्त मेरे घर बैठेंगे और चाय चलती रहेगी, हम खाना शाना खाएंगे, गपशप करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, अब रिजल्ट आना शुरू हुए तो आपको पता ही है जो पूरा पाकिस्तान हैरान था। तो हम भी इसको बड़ा इंजॉय कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों ने वोट की पर्चियां जितनी डाली तो पूरा उन्होंने हर चीज को हिला जुला दिया। तो हमारे ना 3 मेहमान दोस्त ऐसे थे जो मुस्लिम लीग नून के बहुत ही मतलब जाले भी थे और बहुत शदीद सपोर्टर भी थे। अब वो ये कि वो बड़े अपसेट बैठे थे और अपनी तावीलें दे रहे थे कि जाहिर है नून लीग ने ये पीडीएम दौर में जो इक़्तिदार संभाला गलत किया, इस वजह से ये हो रहा है, ये वो फलां फलां मुख्तलिफ चीजें। अब होते 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 अचानक ना उनमें से एक दोस्त ने कहा, व्हाट्सएप देखकर उन्होंने कहा कि फलां टीवी चैनल ने खबर ब्रेक की है कि पिंडी की 2 सीटें जो हैं, पिंडी शहर की 2 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के फलां और फलां जीते हैं। तो हमने कहा यार, अच्छा जिस चैनल को उन्होंने कहा ना कि उस चैनल ने ब्रेक किया है, उस चैनल के ब्यूरो चीफ जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो आजकल भी ब्यूरो चीफ है, तो उस चैनल के ब्यूरो चीफ वहीं पे बैठे थे। तो वो ना मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि आपको किसी ने फेक स्क्रीनशॉट भेजा है, क्योंकि हम उस वक्त वो टीवी चैनल नहीं देख रहे थे, हम उस वक्त जो है एक और टीवी चैनल देख रहे थे। उन्होंने कहा आपको किसी ने फेक स्क्रीनशॉट भेजा है, क्योंकि मैं ब्यूरो चीफ हूं और ये हो नहीं सकता कि मेरे से बाला बाला जो है वो इस तरह से कोई खबर जाए। और जो अब तक मैं देख रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें तो ये दोनों सीटों पे पीटीआई बहुत भारी मार्जिन से बहुत आगे है, तो तस्वुर ही नहीं है कि नून लीग जीत जाए। अच्छा, वो उसने कहा कि अच्छा जी चैनल लगाए। हम यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे, हमने वो चैनल लगाया। इस दौरान ब्यूरो चीफ ने कॉल की अपने लाहौर डेस्क को कॉल की। उन्हें कहा कि वो फलां 2 हलकों की क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा जी एक पे 30,000 के मार्जिन से पीटीआई की सिमावियत ताहिर आगे हैं, एक इतने हजार के मार्जिन से एक और उम्मीदवार पीटीआई के वो आगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इस दौरान ना, क्योंकि यूट्यूब पे हमने वो चैनल लगा लिया था, उसको पीछे किया तो वाकई वो ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि नून लीग जीत गई है ये दोनों सीटें। उसने ब्यूरो चीफ ने उसको कहा कि यार ये स्क्रीन पे तो चल रहा है कि नून लीग जीत गई है। उसने कहा नहीं सर, यानी वो जो इलेक्शन सेल में उस पिंडी डिवीजन को जो बंदा देख रहा था उसके लिए भी हैरान कुन था कि हमारी स्क्रीन में तो कुछ और चल रहा है। खैर उन्होंने डायरेक्टर न्यूज को कॉल की कि यार क्या चला रहे हैं। उन्होंने कहा बस जी वो खबर आ गई है। उन्होंने कहा जी चला दें, तो हमने चला दिया। यानी इस तरह से चीजें हुई कि चैनल के जो इलेक्शन सेल का डेस्क जो है ना उसको पता, ना ब्यूरो चीफ को पता, और बाला बाला चीजें हो गई। खैर आज पे आते हैं। लेकिन आपने एक बात आपने बता दी है कि वो चैनल कौन सा था और ब्यूरो चीफ कौन सा था। चले बस आपने बता दिया है कि वो लाहौर में उनका हेड ऑफिस था। बस आगे चलते हैं। तो अब ये हुआ आज की मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं आपको ये कैटेगोरिकल बता दूं, इससे पीटीआई के लोग इख्तिलाफ करते रहे,
میری فون پہ کئی لوگوں نے مجھے کہا, میں نے اپنے بلاگ میں کہا, انہوں نے اس پہ اعتراض کیا. میں نے کہا جی آپ اعتراض کرتے رہیں, میں نے جو آبزرو کیا ہے میں اس کے مطابق بات کروں گا. آج اگر 8 فروری کی کال پاکستان میں کامیاب ہوئی ہے تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے سوشل میڈیا کو, نمبر 1. اور ظاہر ہے سوشل میڈیا نے جن کی آواز کو جو ہے وہ آگے پہنچایا وہ تھے محمود حسن اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. میں سمپل آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آخری یہ جو 4 دن تھے یا 3 دن تھے, آخری 72 گھنٹے تھے 8 فروری سے پہلے, آخری صرف 72 گھنٹوں میں آپ دکھا دیں کہ پی ٹی آئی کے کتنے ایم این ایز ایم پی ایز یا ٹکٹ ہولڈر نے 8 فروری کے اوپر بات کی, تو آپ کو 90% ایم این ایز ایم پی ایز یا ٹکٹ ہولڈرز کے ویڈیو پیغامات تو چھوڑ دیں, آپ کو ٹویٹس تک نظر نہیں آئیں گے. آپ اگر خاص طور پہ اگر میں پنجاب کی بات کروں, پنجاب میں آپ 80% شہروں میں رابطہ کریں, آپ کو تاجر تنظیمیں, آپ کو جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی نے ہمیں, پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز نے ہمیں بالکل اپروچ نہیں کیا. یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسن اچکزئی صاحب کی آواز کو سوشل میڈیا نے آگے پہنچایا, اور ان کی آواز کو سوشل میڈیا نے آگے پہنچایا تو اس پہ لوگ پھر ضد میں بھی آ گئے, جس طرح کی صورتحال بن گئی ہوئی تھی, ایک ضد میں آ کے لوگوں نے یہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی 8 فروری کو تحریک انصاف کے 70-80% آپ کو ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز اس طرح سے افیکٹولی آپ کو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئے ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا جو اس وقت کرائسس ہے تحریک انصاف کے اندر, اور جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی ڈیلے ہو رہی ہے, کہ تحریک انصاف کے اندر آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ایک رپورٹ جاری ہو کہ اتنے اہم ایونٹ کے اوپر کون کون سے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز تھے جنہوں نے نہ تو اس کے اوپر کمپین کی ہے, نہ اس کے اوپر ٹویٹس کیے ہیں, نہ ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں, نہ ڈور ٹو ڈور کمپین کیا ہے, اور یہاں تک کہ اس دن بھی وہ آن گراؤنڈ نہیں تھے. تو یہ تو ہوگی پہلی بات کہ جو کامیابی آج ملی وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ملی. اب کامیابی کتنی ملی دیکھیں, ایک حقیقت ہے, میں لوگوں کو مل کے آیا ہوں. میں آپ کو بتاؤں صابر شاکر صاحب, میں کیونکہ ابھی آپ کے علاقے میں بھی گیا ہوا تھا, تو میں ساؤتھ پنجاب میں مجھے ایک بزرگ ملے, اور ہوا یہ کہ وہ مسجد سے نکلتے ہوئے مجھے ملے, اور مجھے مل کے انہوں نے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے کہتے ہیں کہ عمران خان کہ وہ سرائکی میں کہنے لگ گئے, کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری عمران خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, ہمیں وہ کوئی دانے تو نہیں دیتا, نہ وہ ہمیں جانتا ہے, اور نہ. جی سر آپ اسی زبان میں بتائیں. ہاں, تو چاچے نے مجھے کہا, کہتے ہیں بچڑا عمران خان نہ ساکو دانے دیندا ہے, نہ ساڈا سکا لگدا ہے, نہ ساکو دانے دیونے, نہ وہ ساکو جاندا ہے, نہ ساکو جان سی, نہ ساکو ملے سے, نہ ساکو ملنا ہے. لیکن اصا صرف اندر واسطے دعا کرنے ہیں کہ مخلص انسان ہے, مخلص لیڈر ہے. اور وہ نا رونے لگ گئے, تو بات کرتے ہوئے نا ہاتھ میں تسبیح تھی, تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ مسجد سے نکلتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, آپ بزرگ ہیں, اور آپ رو کے جو یہ دعا دے رہے ہیں نا اور ذکر کر رہے ہیں عمران خان کا, تو یہی دعائیں آپ قبول ہوں گی اور عمران خان آئے گا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. 80-90% لوگ اس کے ساتھ ہیں, تو اقتدار اس کو ملنا ہی ملنا ہے. اب وہ یہ کہ میں نے یہ واقعہ اپنے بلاگ میں بیان کر دیا. اگلے دن وہی بابا جی مجھے ملتے ہیں اور مجھے کیا کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں بیٹا بس یہ خیال کرنا کہیں میرا نام نہ لے دینا, ٹھیک ہے, یا میرا ایڈریس نہ بتا دینا. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خوف آج بھی کتنا ہے 26 نومبر کے بعد اور مرید کے بعد, خوف لوگوں میں بہت زیادہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج جس نے بھی اپنی دکان بند رکھی ہے نا, اس نے ان نتائج کو ذہن میں رکھتے ہوئے بند رکھی ہے کہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اس کو اغوا کیا جا سکتا ہے, اس کے گھر کی چادر چادواری کا تقدس پامال ہو سکتا ہے, اس کی دکان گرائی جا سکتی ہے, اس کا گھر گرایا جا سکتا ہے, اس کی فیملی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. تو ان تمام کنسیکوینسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم آپ سے پوچھیں پرسنٹیج میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بند کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ یعنی کامیاب ہوئے تو تب ہے نا جب کوئی خود جائے بند کروانے کے لیے. یہ ایک چیز تو میں کلیئر کر دوں کہ یہ پاکستان میں نے اپنی زندگی میں پہلی ایسی ہڑتال دیکھی ہے جس میں ڈنڈے سوٹے کا استعمال نہیں ہوا. یعنی میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا زندگی میں کہ لوگ پریکٹیکلی باہر نہ آئے, یعنی ڈنڈا سوٹا لے کر, ٹائر جلا کر, جلاؤ گھراؤ کر کے, زبردستی دھمکی لگا کے. دکانیں ایسے ہی بند ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اپنی مرضی سے آرام سے تو لوگ دکانیں بند کرتے نہیں ہیں. تو کسی جگہ پہ بھی ایک بھی دکان کو زبردستی بند نہیں کروایا گیا. یہ ایک عجیب چیز ہے. اب میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر یہ آپ جب تک آپ گراؤنڈ کے اوپر اپنی اپیرنس نہیں دیں گے تو بند کیسے ہوگا. لیکن اس کے باوجود بند ہوا. تو صدیق جان آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بند ہوا وہ کس لیول تک پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کو کامیابی ملی ہے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 جو آج تھا وہ بلوچستان تھا، یعنی بلوچستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% بند تھا. نمبر 1 آج ہڑتال میں بلوچستان تھا. نمبر 2 کے اوپر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، کیونکہ ہم جو لوگوں سے بات کی وہ یہ ہے کہ کے پی تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اندرون سندھ تھا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اندرون سندھ تھا. اندرون سندھ جو ہے وہ 2nd نمبر پہ تھا، اور 3rd نمبر پہ جو ہے وہ کے پی تھا، یعنی جس طرح سے وہ کے پی بند تھا. پنجاب کی اگر آپ بات کریں، پنجاب میں ہوا یہ کہ صبح تو دکانیں، اچھا یہ جو کچھ لوگوں نے ہم پہ تنقید کی نا کہ آپ جی کہہ رہے ہیں کہ صبح 10 بجے آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانا شہر بھی بند، فلانا شہر بھی بند، فلانا شہر بھی بند، تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب ہو یا پنجاب کے 4-5 بڑے شہر چھوڑ کے جو دیگر شہر ہیں وہاں پہ دکانیں صبح 8 بجے کھل جاتی ہیں. وہاں پہ 11 بجے والی روٹین نہیں ہے، وہاں 11 بجے والی روٹین نہیں ہے. اور اسی طرح سے کے پی میں بھی صبح 8 بجے دکانیں کھل جاتی ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد دکانیں، ایون کہ پشاور میں بہت سارے بازار جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ جلدی کھلتی ہیں. دیکھیں ہوا یہ کہ آج صبح جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ، ظاہر ہے آپ اس میں نہیں کہہ سکتے کہ اتنے لاکھ دکانیں تھی تو اتنے لاکھ بند تھی، اتنے لاکھ بند نہیں تھی. اصل میں ہوا یہ کہ جب صبح ویڈیوز آنا شروع ہوئی نا، یعنی کوئی تقریباً 10-11 بجے تک جو ویڈیوز آئی نا کہ پنجاب کے سینکڑوں ایسے بازار ہیں جو مکمل طور پر بند ہیں یا جزوی طور پر بند ہیں، اس کے بعد ایک ایمرجنسی نافذ ہو گئی. وہ جو رضوان الزیک صاحب نے کہا نا کہ 8 فروری 2024 500 کے قریب پنجاب میں بازار ہیں جو کھلے ہی نہیں. دیکھیں 8 فروری 2024 کو رات 12 بجے سسٹم ایکٹیو ہوا تھا، آج دن 12 بجے ایکٹیو ہو گیا تھا، اور ایک پینک تھا، کھلواؤ دکانیں، کھلواؤ دکانیں، کھلواؤ، کالز گئی دکانیں، بازار کھلواؤ. اچھا ایک چیز ان کو تحریک تحفظ پاکستان کو پہلے تاجروں نے، بہت سارے لوگوں نے ان کو کالز کر کے بتا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس دن بہت ہمارے اوپر پریشر آنے، ہم آپ سے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیونکہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آپ نے مشل بردار ریلیز نکالنی ہے اس دن، اور وہ کیونکہ تقریباً 5 بجے کا ٹائم بنتا ہے تو 5 بجے کے بعد آپ نے نکالنی ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ ہم 2-3 بجے تک تو ہم پریشر برداشت کر سکتے ہیں. تو 2-3 بجے کے بعد ہم اگر ہم پہ بہت زیادہ پریشر آیا تو ہم دکانیں کھولنا شروع کر دیں گے. تو یہ کئی جگہوں پہ ہوا ہے کہ لوگوں نے 2-3 بجے تک، 4 بجے تک دکانیں بند رکھی ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے دکانیں کھولی بھی. لیکن پنجاب میں بس آخری ایک چیز یاد کر لوں، پنجاب میں دیکھیں جو بازار بند ہوا ہے ان کی ویڈیوز موجود ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح سے دکانیں کھلوائی گئی، ساری چیزیں ہیں. دیکھیں اصل بات کیا ہے، 8 فروری کو ہڑتال کا مقصد کیا تھا؟ 8 فروری کو ہڑتال کا مقصد یہ تھا کہ پورے پاکستان کے اندر یہ ڈسکشن ہو کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا تھا. تو کیا وہ مقصد اچیو ہو گیا ہے؟ تو وہ 1000% اچیو ہو گیا ہے. آج پورے پاکستان کے اندر بات یہی تھی کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا تھا، 8 فروری 2024 کو کیسے الیکشن چوری کیا گیا. تو وہ جو ایک مقصد تھا وہ تحریک تحفظ پاکستان نے حاصل کر لیا ہے. حکومت کا خوف واضح طور پہ نظر آ رہا تھا، ویڈیوز موجود ہیں کہ پولیس والے جس طرح سے کھلوا رہے ہیں. اس میں ایک اور بات میں ذرا تھوڑا سا ایڈ کر دوں، جیسے عمران بھائی نے کہا، جاوید ہاشمی صاحب کو بھی میں آج پڑھ رہا تھا. میں 1990 سے تو میں خود فیلڈ میں ہوں، جرنلزم میں 35 سال ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ہم یونیورسٹی میں، کالج کے دور میں یہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں. تو ماضی میں جتنی بھی پہیا جام شٹر ڈاؤن ہوتی تھی تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ ٹریڈ یونینز کے پاس پولیٹیکل پارٹیز جاتی تھی، ان سے اناؤنسمنٹ کروایا جاتا تھا. تاجر تنظیموں کے پاس جاتے تھے، پھر وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، ہڑتال حمایت کا اعلان کر دیا، شٹر ڈاؤن حمایت کا ہڑتال، شٹر ڈاؤن کی کال کا حمایت کر دی، پہیا جام ہڑتال کی اپیل جو اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ٹرانسپورٹرز آ جاتے تھے اور چیمبر آف کامرس کے لوگ آ جاتے تھے، تاجر تنظیمیں، ان سب کو کیا جاتا تھا. تو یہ پہلا موقع تھا کہ ہم نے کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں دیکھی، ایسی کوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان یا پی ٹی آئی کہ یہ گئے ہوں تاجر تنظیموں کے پاس اور ان کی آپس کے کوئی جوائنٹ میٹنگ ہو، ٹریڈ یونینز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہو، کسانوں کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہوں، اور وکلا کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہوں. کیونکہ میں اور عمران بھائی آپس میں بھی ڈسکس کرتے رہے اور اپنے ولاگز میں بھی کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے اور اس کو کامیاب کرنا ہے تو سب مل کر یہ کام کریں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے باوجود پاکستان کے طول و عرض میں مجموعی طور پر یہ ہڑتال جو ہے
پاکستان کے عوام نے اس میں بھرپور شرکت کی ہے اور کوئی ہمیں سڑکوں پر ٹریفک نظر نہیں آئی اس طرح سے جو کمرشل ٹریفک ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئی. اسی طریقے سے دکانیں بند رہیں. دوسرا جو شٹ ڈاؤن ہوتا ہے نا یہ اوور آل میں بتا رہا ہوں یہ 3 بجے تک ہی ہوتا ہے. 2 سے 3 بجے تک صبح سے لے کے شام کو پھر وہ آہستہ آہستہ دکانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں تاکہ جو خرید و فروخت ہے وہ ہو سکے. وہ دن کوئی بھی ہو بالعموم جو ہے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جمعے کا دن رکھا جاتا تھا لیکن اس دفعہ چونکہ 8 فروری کی مناسبت سے دن تھا تو اتوار کا دن رکھا گیا. ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ لاہور، ملتان، گوجرانوالا، فیصل آباد بڑے شہر پشاور یہاں پہ جو اتوار کا دن ہے وہ صبح صبح کھانے پینے کے جو ناشتے، کھابے، نہاری یہ کھلتے ہوتے تھے. آج ہم نے جو آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ وہ سارے بند تھے. یعنی وہ ناشتے والی چیزیں دکانیں نہیں کھلی، کھانے پینے کی نہیں کھلی دکانیں. اس سے بھی ہمیں نظر آیا. پھر ایک اور چیز نوٹ کی گئی. شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. لاہور میں میٹرو بس بند کر دی اور پنڈی میں بھی میٹرو بس بند کر دی. وہ میں نے جب پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں وہ اس لیے بند کی کہ ہم اس ٹرانسپورٹ کو روکیں گے تو لوگ اپنی پرائیویٹ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جائیں گے، اوبر استعمال کریں گے، رکشے استعمال کریں گے تو سڑکوں پہ ذرا گہما گہمی نظر آئے گی. یہ بھی کر کے دیکھ لیا کہ میٹرو لاہور بند کر دی، میٹرو پنڈی بند کر دی. اس کے باوجود کوئی فرق نظر نہیں آیا. تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کیونکہ 2 سال پہلے 8 فروری کو جو ہوا اس وقت بھی عمران خان تھے اور پاکستان کے عوام تھے، یہ آپس میں ڈائریکٹ ہو گئے تھے. 400 انتخابی نشان ایک بلے کی جگہ 400 انتخابی نشان الاٹ کیے گئے اور پاکستان کے عوام نے ان 400 انتخابی نشان کو تلاش کیا اور ووٹ دیا اور اپنا ووٹ دیا پی ٹی آئی عمران خان کے نومینیز کو. جو 2 سال پہلے تھا وہی آج ہم نے 2 سال بعد بھی وہی دیکھا. درمیان میں کوئی نہیں رہا. عمران خان اور پاکستان کے عوام یہ آپس میں گئے ہیں جوڑ، جس کی وجہ سے اب یہ جتنا بھی آپ نے صدیق بھائی کہا نا ایم این ایز اور ایم پی ایس کا، اب یہ جو ایم این ایز ایم پی ایس وہ کمپرومائز ہیں، وہ ولنگلی ان ولنگلی کر رہے ہیں، ڈر کے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں یہ سب کے سب irrelevant ہو چکے ہیں. اب اگلا جب بھی الیکشن ہوگا وہ عمران خان جس کو بھی ٹکٹ دے گا، صدیق جان کو وہ ٹکٹ دے دے، وہ دے دے کسی عام آدمی کو دے دے، وہ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. اس لیے یہ درمیان میں جتنے بھی کنفیوژن کا شکار ہے یہ میرا خیال ہے کہ خود کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو ہم قاسم خان عمران بھائی آپ کچھ ایڈ کریں گے تو قاسم سوری صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی عمران بھائی. آج بلوچستان نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور کیونکہ مناظر وہاں سے بہت آ رہے تھے اور مار کٹائی کے واقعات بھی بلوچستان میں ہوئے ہیں. جی قاسم بھائی آپ بتائیے سب سے پہلے بلوچستان میں آپ کے لوگوں سے رابطے ہوئے کیا صورتحال ہے؟ اور جی سب سے پہلے تو 3 نامور جو صحافت کی دنیا کے نام ہیں آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں ایک سیاسی کارکن اور عمران خان کا سپاہی آپ کے سامنے ہوں. صدیق جان نے جو باتیں کی ہیں وہ گراؤنڈ سے جو پلس تھی وہ انہوں نے بتائیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ عمران خان کی جو جدوجہد ہے وہ اس کا ثبوت جو ہے جب صدیق جان جنوبی پنجاب گئے تو وہ چاچا نے دے دیا. وہ لٹمس ٹیسٹ تھا پاکستان کے معاشرے کا جس میں شعور آ گیا ہے. چاچا نے بتایا یہ جو شعور کہتے ہیں نا کہ پیسے کمانا شعور، تو شعور چاچا نے بتا دیا ہے کہ ان کے دل میں کس طرح وہ آ چکی ہے جستجو اور وہ دعا مانگ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے کہ کس طرح جو ہے عمران خان جو ہے اللہ اس کو باہر لیا ہے. تو یہ ہے شعور. اس کو کہہ رہا ہے کہ عمران خان نہ مجھے دانا دیتا ہے نہ مجھے کھانا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا. تو اس کو پتا ہے کہ عمران خان جو ہے اس پاکستان کے لیے کر رہا ہے اور پاکستان اگر صحیح ہوگا تو میری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ دانا بھی مل جائے گا
اور کھانا بھی مل جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی اس میں خوشی ہوئی کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں پنجاب کے, وہاں پہ یہ شعور کا لیول ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جدوجہد کے نتیجے میں جو سب سے پہلے بغیر کال دیے عوام نکلی ہے, وہ نکلی تھی 10 اپریل 2022 کو, جس دن عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈائری لے کر نکلے تھے. تو اس کے اگلے دن بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر تاجر برادری کو, بغیر چیمبر آف کامرس کو, بغیر ٹریڈ یونینز کے, بغیر پی ٹی آئی کے پلاننگ کے, کسی میٹنگ کے بغیر عوام نکلی تھی. تو یہ تھا پہلا دن انقلاب کا. اس کے بعد دیکھیں جو جبر, ظلم, زیادتیاں, خان صاحب پہ اٹیک, 9 مئی کا واقعہ, اس کے الزامات ہم پہ لگائے گئے, ہر چیز آپ نے دیکھا. خوف پھیلا دیا, پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں, عمران خان کا نام نہیں, تصویر نہیں, لوگوں سے پارٹی چھڑوا دی, ہم سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے, ملک چھوڑنے پہ مجبور. اس کے بعد 8 فروری کو جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ جو بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا, اس کی وہ کھر کھر کی آواز بھی ختم ہو گئی ہے, ٹھنڈا پڑ گیا ہے شاید پورا پاکستان, تو اب چلتے ہیں الیکشن کی طرف, جو نشان بھی چھین لیا, پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں. تو اس کے بعد اتنا بڑا سرپرائز, اور یہ سرپرائز دیکھیں عمران خان کو پہلے سے پتا تھا, جس نے نفس پکڑی ہوئی ہے نا پاکستان کی عوام کی, وہ ہے عمران خان. تو انہوں نے جیل سے کہہ دیا تھا کہ انقلاب آ رہا ہے, اور ان کے تو پتہ نہیں ہے, ان کی تو کانپیں ٹانگ گئی. جس طرح صدیق جان کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی صحافی تھے بڑے اسلام آباد میں, وہ ایک کٹھے بیٹھے ہوئے تھے, اور لوگوں کے انہوں نے دیکھا ہے اتنے لمبے لمبے منہ ہوتے ہوئے وہاں پہ صحافیوں کے, جو پریشان ہو گئے تھے. تو عوام نے جو ہے نا لائنوں میں لگ کے 400 مختلف انتخابی نشانات پہ جو ہے نا مورے لگائی ہیں, اور خوف کے عالم میں, خصوصاً پنجاب میں آپ دیکھیں منصور علی خان خود جو ہے وہ ابھی ایک انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ہی وہیں پہ بیٹھا ہوا بندہ تھا, تو اس کے فون پہ پوچھا, اس نے کہا میاں صاحب دونوں حلقوں سے ہار گئے ہیں. تو یہ تو حال ہے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا, جس کو بڑے دھوم دھام سے لے کے آئے تھے, اس کا بایو میٹرکس بھی جو ہے رپورٹ پہ کیا, تو اس کی یہ پوزیشن تھی. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک انقلاب کا دن تھا. عاصم منیر اور اس کی رجیم نے جو ظلم کیا ہے, جو زیادتیاں کی ہیں, وہ خوف کا عالم جو تھا نا, تو دیکھیں خوف توڑ دیا تھا لوگوں نے. وہاں پہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, عاصم منیر اور اس کے ٹولے کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ جو ظلم کر رہا ہے نا, جو بھی ظالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو بڑا بزدل ہے, اور جو پھر خصوصاً اپنی عوام پہ ظلم شروع کر دے. تو اس نے تو اپنی عوام کو اتنا ڈرایا کہ شاید جو ہے نا وہ میں اب جو ہے کوئی آ بھی نہیں کرے گا, میرے آگے چوں بھی نہیں کرے گا. لیکن عوام نے نا 8 فروری کو خصوصاً دیکھیں بلوچستان اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے, خیبر پختونخوا رہا ہے, سندھ رہا ہے, لیکن پنجاب اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی ہماری جیب پاکٹ کے اندر ہے. تو پنجاب نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا ہے, انہیں پتا تھا عمران خان نے وزیر اعظم نہیں بننا, وہ جیل کے اندر ہے, اس کی فرسٹ ایئر نہیں ہے. تو انہوں نے لٹرلی ان لوگوں کو, جن کو آپ کھمبے بھی کہہ سکتے ہیں نا, عمران خان کا ٹکٹ تھا, وہ سب کو جتایا. اور جس بھونڈے انداز سے انہوں نے دھاندلی کی, پھر فارم 45 سے 47 ہوا. رات کو میں آپ یقین کریں ٹی وی دیکھ رہا تھا, ریحانہ ڈار کا پاکستان کے سب سے جو مقبول جس کو کہتے ہیں پرائیویٹ چینل جیو نیوز پہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ 99.9% تقریباً ایک شاید پولنگ کا رزلٹ رہ گیا ہو, تو 50 سے 55 ہزار ووٹوں سے ریحانہ ڈار جیت چکی تھی. پھر جو ہے وہ جو آج کل یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے, یا وہ کیا کہہ رہا ہے یہ عطا تارڑ کہ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس غائب کا علم نہیں ہے. تو وہ غائب کا جو علم والے تھے نا, وہ سارے پیچھے ان کے پڑ گئے تھے. اور ایک اور بات کر بھائی, عمران بھائی کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بات جو آپ نے کی ہے کہ 95 دن ہو گئے جی عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان پہ کو پابندی لگی نومبر میں, کیونکہ اس وقت یہ تھا مسئلہ کہ نومبر میں ہونی تھی, نوٹیفیکیشن ہونا تھا. تو خیال تھا کہ 26 نومبر کو قتل عام ہوا تھا, عمران خان اس کی کال نہ دے دیں, لہذا رسائی بند کر دی جائے. دوسرا تھا
नोटिफिकेशन होना था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कि इमरान खान कोई ऐसी कॉल ना दे दे कि आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन मुतनाज़ हो जाए। उसके बाद नवंबर गुजर गया, नवंबर के बाद फिर भी पाबंदी बरकरार रही। फिर हमें उस वक्त समझ आई कि जब ये आपका बोर्ड ऑफ नेतन आ गया तो पता चला बोर्ड ऑफ नेतन भी साइन होना है, तो इसलिए उन पे मजीद पाबंदी लगा दी। फिर वो उस पुल सराज से गुजरे तो आगे था 8 फरवरी। फिर था कि ये 8 फरवरी की कॉल की इमरान खान ना कोई ट्वीट कर दें, कोई बयान देंगे वो ट्वीट होगा, लिहाजा इमरान खान को बंद रखा गया। इमरान भाई की तरफ जाने से पहले मैं उन्हीं से सवाल पूछूंगा कि अब ये चीज भी इररिलेवेंट हो गई है कि इमरान खान का कोई ताज़ा ट्वीट आएगा तो अवाम उसको फॉलो करेंगे। अब ये जो 8 फरवरी हुआ है इसको अवाम ने आज खुद नोटिस लिया और उन्हें पता था कि इमरान खान जेल में है, उन पे पाबंदी इसलिए लगाई हुई है। इसलिए 8 फरवरी 2024 को जो अवाम ने किया, इमरान खान जेल में था और रातों रात उनको सजाएं सुनाई गई, तो 2 साल बाद भी अवाम ने जो अवामी रेफरेंडम का इजहार किया कल, तो अब इमरान खान को बंद रखें, उनकी तस्वीर गायब कर दें, उनका ट्वीट ना होने दें, ये सारी चीजें भी इररिलेवेंट हो गई हैं। इमरान भाई आप क्या फरमाते हैं? लेकिन साबर भाई, इमरान खान से फर्क तो पड़ता है और इमरान खान ही फर्क डालता है। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं और उनकी तरह के बहुत सारे और लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन इमरान खान ने अपने तर्ज अमल से और जैसी लाइफ इमरान खान ने गुजारी है और इस वक्त इमरान खान जिस जगह पे खड़े हैं वो साबित किया इमरान खान ने कि वो एक आदमी है और इस तरह का दूसरा आदमी पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और इमरान खान को जिस तरह लोग फॉलो करते हैं उस तरह किसी और को नहीं करते। देखिए ना, एक जुमला आता है इमरान खान का जेल में से, तो एक आदमी की पूरी शख्सियत ही बदल जाती है। उन्होंने कहा अर्दली है, वो शहबाज शरीफ को अब जब भी देखता हूँ अर्दली दिखता है मुझे, तो बाकी लोगों के साथ भी यही होता है। इमरान खान के लोगों के ज़हनों पे जो असरात हैं वो किसी और लीडर के नहीं है। यानी मैंने आज बसंत की फुटेज में देख रहा था, मैंने नवाज शरीफ को देखा, मुझे दुख हुआ साबर भाई, सीरियसली मुझे दुख हुआ। मुझे ये लगा कि जैसे यार एक ऐसा आदमी है जो डरा हुआ, सहमा हुआ, एक ऐसा आदमी जो ये सोच रहा है हर वक्त उसके दिमाग में कोई मुझे गाली ना दे दे या कोई मेरे से पूछ ही ना ले कि तू यास्मीन राशिद से हार गया। एक ऐसा आदमी जिसकी आंखें फटी हुई हैं, जैसे छोटे बच्चों को घर से तैयार करके नहीं भेजते, ऐसे मियां साहब को आजकल तैयार करके भेजते हैं। उनकी जो वो सेंस थी कपड़े पहनने की, वो भी ऐसे लगता है खत्म हो गई है। ये पंजाब के रहने वाले हैं, बसंत मनाने जा रहे हैं, बेहतरीन शलवार कमीज पहन के ऊपर आप बास्केट पहन के जाएं, नीचे आप कोई वार्मर पहन लें, आपको मजा आएगा, बसंत आप एंजॉय करें। मियां साहब को ब्रांड चढ़ा के उनकी बॉडी के ऊपर, उनके सर के ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर एक अजीब सा नमूना उन्होंने बनाकर दे दिया है। इबरत का निशान मियां साहब बन गए। तो इमरान खान ना एक अलग किस्म की एक क्लास है, जब वो बोलता है उससे फर्क पड़ता है। वरना आसिम मुनीर साहब को प्रॉब्लम क्या था? देखिए ना, इस मुल्क का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्हें खौफ है इमरान खान से। मामला तो यही है ना, देखिए इससे पहले कभी भी किसी आर्मी चीफ ने इस्तिस्ना नहीं लिया, लेना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें यह कॉन्फिडेंस होता था कि हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, हमारे बाद वाले आर्मी चीफ हमारा कुछ बुरा नहीं होने देंगे। लेकिन आसिम मुनीर साहब को इस कदर खौफ है कि उनको इस्तिस्ना लेना पड़ गया। इनका कोर्ट मार्शल होना इज इक्वल टू खौफ। फिर जो कार्रवाइयां, जिसने जो काम किया होगा उसको पता होगा मैंने ये काम किया है, कल को ये मेरे सामने भी आएगा। तो ये खौफ तो है, लेकिन मेरा सवाल साबिर भाई एक सादा सा ये है कि अगर वो खौफजदा है या उन्हें खौफ है, तो इसकी कीमत फिर पूरा इदारा, पूरा पाकिस्तान और 25 करोड़ लोग क्यों चुकाएं? हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना पाकिस्तानियों का। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया किसी आदमी की अना में, किसी आदमी की जिद में और किसी आदमी के खौफ में। पूरे पाकिस्तान का इन्होंने मईशत इन्होंने तबाह कर दी। आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। जितने पाकिस्तानी इस वक्त बेरोजगार है, माजी में कभी नहीं थे। जितनी महंगाई इस वक्त है उतनी कभी नहीं थी। पाकिस्तान पूरी दुनिया की हर बात सर फेंक के नीचे मान लेता है। साबिर भाई, ये सारा कुछ जो हो रहा है, हमने
अपनी पूरी की पूरी हमने एक ट्रैक ही हमने चेंज कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, दहशत गर्दी देखें कहां पहुंच गई।